नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज हम आपकी नज़र करेंगे मौलाना बहरुल उलूम की लिखी हुई एक सौदागर और तोते की हिकायत, जिसमें दीन के सराफ़ों के लिए मिर्जान मार्फत बहुत सारे हैं। मौलाना इस शिकायत का यूँ आगाज़ फरमाते हैं, बूद बाज़रगाने व उरा तूतिए। फरमाते हैं एक सौदागर था जिसके पास एक तोता था। दर कफस महबूस ज़ीबा तूतिए। फरमाते हैं बड़ा ही खूबसूरत तोता था जिसको उसने एक पिंजरे में कैद कर रखा हुआ था। चूँकि बाज़रगान सफ़र रा साज करद, मौलाना फरमाते हैं जब सौदागर ने सामान सफ़र बांधा, सूए हिंदुस्तान शुदन आगाज़ करद और हिंदुस्तान की तरफ रवाना होने लगा। हर गुलाम व हर कनीज़क रा अज़जूद। फरमाते हैं हर गुलाम और लोंडी को उसने अज़राह करम कहा। गुफ्त बहरे तो चे आरम गोए जूद, कि जल्दी बता तुम्हारे लिए हिंदुस्तान से क्या लाऊं। हर यके अज़वै मुराद खास्त करद। फरमाते हैं हर किसी ने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जुमला रा वादा बेदाद आन एक मर्द। फरमाते हैं कि उस नेक बंदे ने हर एक के लिए तोहफ़ा लाने का वादा किया। गुफ्त तूती रा चे खाई अरमगा। उसने अपने तोते से भी कहा कि बताओ भी तुम्हारे लिए कौन सा तोहफ़ा लाऊं। कि आरमत आज खिताए हिंदुस्तान, कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, वहाँ से तेरे लिए कौन सी सौगात लेके आऊँ। गुफ्त शां तूती। उस तोते ने कहा कि आजा तूतियाँ, कि वहाँ पे जो तोते हैं ना, चूँ बबीनी कुन अज हाल मन बयां। उसने कहा जब उनको देखो तूने मेरे हाल से आगाह कर देना। क्या बताना भाई, कि फ़लाँ तूती कि मुश्ताक शुमास्त। कहना कि फ़लाँ तोता तुम्हारा जो है वो बड़ा ही मुश्ताक है आपका। अज़ क़ज़ाए आसमां दर हब से मास्त, और वो क़ज़ाए आसमानी की वजह से हमारी कैद में है। तोते ने मज़ीद पैगाम दिया, बरशुमा कर दूँ सलाम व दाद खास्त। कि तोते ने क्या कहा कि उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि वो इंसाफ चाहता है। व अज़ शुमा चारा राह व इरशाद खास्त, और तुमसे निजात की तदबीर और रहनुमाई चाहता है। और क्या कहता है, गुफ्त मी शायद कि मंदर इश्तियाक। तोते ने कहा कि उन्हें कहना कि क्या ये मुनासिब है कि मैं तुम्हारे इश्तियाक में जान दे हम ईजा बेमीरम दर फराक, इस जगह जान दे दूं और फिराक में मर जाऊं। तोते ने मज़ीद कहा कि कहना ई रवा बाशद कि मन दर बंदे सख्त, कि भाई क्या ये बात रवा है कि मैं सख्त कैद में रहूं, गहे शुमा बर सब्ज़ा गहे बर दरख्त, और तुम कभी सब्ज़े पे और कभी दरख्तों पे खुशियाँ मनाते रहो। तोते ने और क्या कहा, ई चुनी बाशद वफ़ा ए दोस्तां, कि यारो क्या वफ़ा इसको कहते हैं। मन दरी हब्स व शुमा दर बोस्तां, कि मैं कैद में रहूं और तुम बागों में रहो। तोते ने मज़ीद अपने पैगाम में कहा, याद आरेद ए महा अज़ीम मुर्गेज़ार। उसने कहा कि सरदारो इस तबाह हाल को भी याद करना, यक्स बूहे दरमियाने मुर्गज़ार, किसी सुबह को जब तुम सब्ज़ाज़ार में होगे। और क्या कहा, याद आरेद अज़ मोहब्बत हाय माँ। उसने कहा भी हमारी मोहब्बतों को भी याद करना। हक़ के मजलिस हा व सुबत हाय माँ, हमारी हम नशीनी के हुकूक और हमारी सुबतों को भी याद कर लेना। ए हरीफ़ा बाबते मौजू ने खुद। तोते ने मज़ीद कहा कि यारो तुम अपने हसीन महबूबों के साथ हो। मन कदा हा मी खुरम अज़ खून खुद। उसने कहा मैं यहाँ पे अपने खून के प्याले पी रहा हूँ। फिर एक ख़ास बात उस कैदी तोते ने सौदागर से कही कि तोतों को कहना, यक कदा मी नोश कुन बर याद मन, कि मेरी याद पर भी एक प्याला भर शराब पीना। गर हमी हाही कि बेदही दादे मन, अगर तुम मेरा वाकई इंसाफ करना चाहते हो तो। तोते ने कहा कि ये नहीं करना तो फिर एक और काम कर लेना कम अज़ कम। कौन सा काम कर लेना जी? उसने कहा, या बेयाद ई फतादा खाक बेज़। कैदी तोते ने कहा कि या फिर इस आजिज़ खाक छानने वाले की याद में, चूँकि खुर्दी जुरा बरखाक रेज़, जब शराब पियोगे ना तो एक घूंट ज़मीन पे गिरा देना। ए अजब आ अहद व आ सुगंदे कू। तोते ने कहा कि ताज्जुब है भाई तुम्हारे वो अहद और तुम्हारी वो कस्में। वादा हाय लबे चूँ कंद कू। और कहता है कि तुम्हारे वो मीठे वादे अब कहाँ हैं। इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में, जिसमें
قیدی طوطا اپنے ہندوستانی طوطوں سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ میں قید میں ہوں اور تم میری خبر ہی نہیں لیتے ہو۔ مولانا اب اپنے اصلاحی مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، اے بدی کہ تو کنی در خشم و جنگ، فرماتے ہیں اے محبوب حقیقی وہ سختی اور خفگی اور وہ ناراضگی جو آپ ہم پہ فرماتے ہو، با طرب تر از سمائے بانگ چنگ، فرماتے ہیں وہ عاشق مسلمان کے لیے سارنگی کی آواز سے بھی میٹھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اے جفائے تو ز دولت خوب تر، فرماتے ہیں اے اللہ آپ کی جفا ہمیں دولت سے بھی اچھی لگتی ہے، و انتقام تو از جاں محبوب تر، اور آپ کا انتقام ہمیں اپنی جانوں سے بھی پیارا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان کے لیے ہر تکلیف ریڈیمپٹیو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں بھلائی چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت پہنچائی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کو جو کوئی مرض تکلیف غم وغیرہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں اور تکلیفیں جان سے بھی پیاری ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں، این عجب بلبل کے شاید دہاں، فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان بھی عجیب بلبل ہے کہ جب یہ منہ کھولتا ہے تا خرد او خارہ با گلستان، فرماتے ہیں کہ یہ ایسا عاشق ہے کہ یہ کانٹوں کو بھی گلستان سمیت کھا لیتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کا قہر اور مہر اس کو دونوں اچھے لگتے ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں، این بلبل این ہنگے آتش است، فرماتے ہیں بھائی یہ مسلمان بلبل ہی نہیں بلکہ یہ مسلمان جب عاشق بنتا ہے تو یہ آگ کا مگرمچھ بن جاتا ہے۔ جملہ ناخوشا از عشق اورا خوش است، فرماتے ہیں عاشق کو اس سلوک کے راستے کی ہر ناخوشی اچھی لگتی ہے۔ آگے بڑا خاص کلام فرماتے ہیں، عاشق کل است و خود کل استو، فرماتے ہیں یہ کل کا عاشق ہے بلکہ خود ہی کل بھی ہے۔ عاشق خیش است عشق خیش جو، فرماتے ہیں یہ اپنا ہی عاشق ہے اور اپنے ہی عشق کی تلاش میں ہے۔ مولانا ان اشعار میں فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ریاضت کی مشکلات اور اللہ کی رحمت کی خوشخبریوں میں چلتے چلتے شرح صدر کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سفر کا آغاز تو اس نے کل کے عشق سے شروع کیا تھا، لیکن اب وہ کل جو ہے وہ اس سے الگ نہیں رہا، بلکہ سورہ حدید کی آیت 22 کے مطابق اب یہ نور والا خود ہو گیا ہے، جسے مولانا میت کہتے ہیں، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آیت 69 میں ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کیا ترجمہ ہے، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ مولانا عاشق کل کو کل کس طرح فرما رہے ہیں۔ بقول مولانا بحر العلوم خالق اور مخلوق دونوں کا وجود قائم رہتا ہے، اگرچہ ذاکر اور مذکور ایک ہو جاتے ہیں۔ مولانا نے اس کی 3 مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال لوہے اور آگ کی دیتے ہیں کہ لوہے کو اگر آگ میں رکھ دیں تو دیکھو ذرا کیا ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، رنگ آہن محو رنگ آتش است، فرماتے ہیں لوہے کا رنگ بھی آگ کے رنگ میں محو ہو جاتا ہے، وہ سرخ لگتا ہے آپ کو۔ از آتش می لافت و خامش وش است، فرماتے ہیں کہ آگ میں لوہا آگ کی لافیں مارتا ہے اگرچہ چہرے سے خاموش ہے۔ آگے لکھتے ہیں شد از رنگ و تبا آتش محتشم، فرماتے ہیں اب وہ لوہا اپنے رنگ اور تبا میں شان والی آگ بن گیا ہے۔ گویدو من آتشم من آتشم، کیا کہتا ہے، اب یہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں آگ ہوں میں آگ ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ مزید کیا کہتا ہے، آتشم من گر ترا شک است زن، لوہا کہتا ہے کہ میں آگ ہوں اگر تجھے شک ہے اور زن ہے، آزمون کن دست بر من بزن، تو کیا کہتا ہے کہ میری آزمائش کر کے دیکھ، ذرا ہاتھ تو رکھ مجھ پہ، میں جلا دوں گا تجھے۔ مولانا اس میں وہی ذاکر و مذکور کا ایک ہو جانا ثابت کرتے ہیں کہ بندے میں واقعی اللہ کا نور آ جاتا ہے جیسے لوہے میں آگ آ جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بقول مولانا لوہا لوہا ہی ہے، لیکن آگ کا بھی انکار نہیں کرنا، کیونکہ لوہے کو آگ کی معیت حاصل ہوگی یا ایک ہو گئے۔
پھر فرماتے ہیں کہ اگر ابھی بھی تجھے شک ہے تو اس سرخ لوہے کو ذرا ہاتھ تو لگاؤ، آگ اپنا آپ خود ہی ثابت کر دے گی۔ لہٰذا دونوں وجودوں کو ایک جگہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی کو مولانا معیت فرماتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت 69 میں ہے۔ پھر مولانا اس کی دوسری مثال دیتے ہیں معیت کی، کہ سورج کی روشنی میں دوپہر کو دیا جلاؤ تو دیے کی روشنی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن وہ دیے کی روشنی ہوگی۔ آگ اور لوہے کی طرح فرماتے ہیں کہ ان کا بھی دونوں کا وجود ہوگا۔ فرماتے ہیں نیست باشد روشنی نہ دہت ترا، فرماتے ہیں کہ سورج کی دھوپ میں دیے کی روشنی کوئی نہیں نظر آئے گی، کردہ باشد آفتاب اورا فنا، اس لیے کہ آفتاب کی روشنی نے اس کو معدوم کر دیا ہے، فنا کر دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں، ہست باشد ذات او تاتو اگر، فرماتے ہیں بھئی اس کی ذات موجود ہے، اس لیے کہ تو اگر بر نہیں پمبا بسوزت عشر، فرماتے ہیں اگر اس پہ روئی رکھو نا تو اس کا شعلہ اسے جلا دے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جیسے لوہا آگ میں فنا ہو جاتا ہے، اسی طرح دیے کی روشنی بھی سورج کی روشنی میں فنا ہو جاتی ہے۔ جیسے لوہا باقی رہتا ہے، اسی طرح دیے کی روشنی یا آگ بھی باقی رہتی ہے، اگر آپ اس کے اوپر روئی کریں گے تو وہ جلا دے گا۔ مولانا فنائیت کی تیسری مثال دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر 200 من شہد ہو اور اس میں ایک اوقیا سرکہ ڈالیں تو سرکے کی فنائیت ہو جائے گی، سرکے کا ذائقہ ہی نہیں رہے گا، سارا میٹھا ہو جائے گا۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کو تولو نا تو وزن کتنا ہوگا، 200 من اور ایک اوقیا۔ فنائیت کی ان مثالوں میں مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ معیت، یہ شرع صدر پاکوں کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ اللہ جنہیں ہدایت دینا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، اور اگر ہمارا یہ کام ہوا نہیں تو ہم ابلیسی دھوکے میں ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد سوداگر اور طوطے کی حکایت کی طرف دوبارہ رجوع کریں گے۔ جی ناظرین ساتھ رہنے کا شکریہ۔ سوداگر اور طوطے کی بقیہ داستان کی طرف بڑھتے ہیں کہ سوداگر نے طوطے کا پیغام کیسے دیا اور وہاں کیا ہوا۔ مولانا لکھتے ہیں، مرد بازرگان پذیرفتی پیام، سوداگر نے طوطے کا پیغام لے لیا کہ او رساند سوئے جنس از و سلام، کہ وہ اس کے ہم جنسوں کو اس کی طرف سے سلام اور پیغام پہنچائے گا۔ چونکہ تا اقصائے ہندوستان رسید، مولانا فرماتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان کی حدود میں پہنچا، در بیاباں طوطیے چندے بدید، تو اس نے جنگل میں کچھ طوطے دیکھے۔ مرکب استانید و پس آواز داد، اس نے سواری روکی اور پھر آواز دی۔ آ سلام و آ امانت باز داد، اپنے طوطے کا سلام اور پیغام پہنچایا۔ طوطیے از طوطیاں لرزید و پس، مولانا لکھتے ہیں کہ ان طوطوں میں سے ایک طوطا کانپا، او فتاد و زود بگستش نفس، پھر وہ گر گیا اور اس کا دم ٹوٹ گیا۔ شد پشیما خواجہ از گفت خبر، مولانا لکھتے ہیں کہ خواجہ اپنی بات سے پریشان ہوا۔ گفت رفتم در ہلاکے جانور، کہنے لگا میں نے خواہ ایک جانور مار دیا ہے۔ ای مگر خیش است با آ طوطیک، سوچتا ہے شاید یہ اس طوطے کا رشتہ دار تھا۔ ای مگر دو جسم بود و روح یک، شاید یہ دو قالب اور یکجان تھے۔ ای چرا کردم چرا دادم پیام، سوچتا ہے میں نے یہ کیوں کیا ہے، کیوں پیغام دیا ہے۔ سوختم بیچارہ را زی گفت خام، میں نے اس فضول بات سے اس بیچارے کو غم میں جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ اگرچہ سوداگر اور مولانا کی کہانی ابھی جاری ہے، لیکن مولانا ہمیں یہاں روک کے زبان کے فتنے سے آگاہ فرماتے ہیں اور اسے کنٹرول میں رکھنے کا سبق دیتے ہیں۔ کیا سبق دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ای زبان چوں سنگ و فم آہن وشست، فرماتے ہیں کہ انسان کی جو زبان ہے نا، یہ پتھر ہے اور اس کا منہ لوہے کی مثل ہے۔ آنچے بجہد از زبان چوں آتش است، فرماتے ہیں جو کچھ زبان سے نکلتا ہے نا وہ آگ ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ سنگ و آہن را مزن برہم گزاف، فرماتے ہیں اس پتھر کو کبھی بھی لوہے پہ نہ مارو، گہے از روئے نقل و گہے از روئے لاف، فرماتے ہیں نہ کبھی نقل کے طور پہ اور نہ کبھی شیہی سے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ زاں کے تاریکی استحسو پمبازار، فرماتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہے اور روئی ہے، درمیان پمبا چوں باشد شرار، فرماتے ہیں شعلہ روئی کے ساتھ اب کرے گا کیا۔ آگے مولانا فرماتے ہیں ظالماں قومیں کہ چشمہ دوختن، فرماتے ہیں وہ قومیں ظالم ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں
جن کی باطنی آنکھیں بند ہیں، وَأَز سُخَنْہا عالم سوختن، لیکن وہ اپنی عقلی باتوں سے جہان میں فتنے کی آگ لگاتے ہیں۔ ہر دور کی فرقہ بندی کی بنیاد پر شاید اس سے بہتر آئینہ آج تک کسی نے نہیں دکھایا کہ دین کی تشریح وہ بندے کر رہے ہیں جن کی اپنی شرع صدر ہونی تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ قرآن اللہ نے فرما رکھا ہے کہ جن کی شرع صدر نہیں وہ سبھی بے ہدایتیں ہیں، لیکن ایسے لوگ دین کی تشریح بھی کر رہے ہیں اور عقائد کی بنیاد بھی رکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ظلم تو یہ کر رہے ہیں کہ دن رات اولیاء کی غیبت اور الزام تراشی کے ساتھ ساتھ اتحاد امت کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، جس سے ایک ایسی نسل تیار ہو گئی ہے جو دوسروں کو زبردستی اپنے جیسا مسلمان بنانا چاہتی ہے، اور جو ان کے خیال سے متفق نہیں ہوتا وہ ان کی نظر میں کافر بن جاتا ہے، اور پھر زبانیں وہ زہر اگلتی ہیں اور گالیوں سے ایک دوسرے کو پھر تبلیغ کی جاتی ہے۔ کیا ہمارے سوشل میڈیا پہ یہی کچھ نہیں چل رہا؟ مولانا نے یہ بات تقریباً 750 سال پہلے کہی تھی کہ وہ قوم ظالم ہے جس کی باطنی آنکھیں تو بند ہیں لیکن وہ اپنی عقلی اور خود ساختہ دینی تشریحات سے پورے عالم کو جلا دیتی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں عالم را یک سخن ویراں کند، فرماتے ہیں اس جہان کو ویران کرنے کے لیے کبھی کبھی ایک بات ہی کافی ہو جاتی ہے۔ روح بہانے مردہ را شیراں کند، فرماتے ہیں اس سے مری ہوئی لومڑیاں شیروں کی طرح دین پر حملہ کر دیتی ہیں۔ مری ہوئی لومڑیوں سے مولانا کی مراد پھر وہی مردہ دل لوگ ہیں جن کی شرع صدر کوئی نہیں ہے۔ اب آگے ان مری ہوئی لومڑیوں کو خبردار کرتے ہیں کہ جن کی شرع صدر ہو گئی ہے نا، ان کی بے ادبی سے ڈرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ جہاں دراصل خود عیسیٰ دمند، فرماتے ہیں بھائی یہ جو بیدار دل ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا دم رکھتے ہیں۔ یک زماں زخمند و دیگر مرہمند، فرماتے ہیں ایک لمحے یہ زخم ہوتے ہیں، دوسرے لمحے یہ مرہم کا کام کرتے ہیں۔ اس شعر میں مشکات شریف میں موجود ایک حدیث شریف کی طرف تلمیح ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کافر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی بو پائے اور مرے نہ، اور فرماتے ہیں جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہاں تک ان کی سانس بھی جائے گی۔ مولانا اولیاء کو یہاں پہ زخم اس لیے فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یہ بیدار دل اولیاء بھی اگر کسی کے حق میں بددعا فرما دیں تو ان کی موت کا سبب بن سکتے ہیں، اور انہیں مرہم اس لیے فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی طرح جو کہ مومنین اور اہل ارادت کے لیے شفائے امراض تھا، اولیاء بھی لوگوں کے لیے دوستوں کی طرح مرہم رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ آگے مولانا فرماتے ہیں گر حجاب از جہاں برخاستے، کہ بھائی اگر روحوں سے حجاب اٹھ جائے نا، گفتے ہر جانے مسیح آساستے، فرماتے ہیں تو روح کی ہر بات مسیح علیہ السلام جیسی ہے، کیونکہ روح فنفخت فیہ من روحی ہے، اللہ کے نور سے ہے۔ اس لیے حافظ شیراز رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرما گئے تھے، فیض روح القدس ارباز مدد فرمایت۔ کیا فرما گئے تھے کہ بھائی روح کا فیض اگر دوبارہ کسی کی یاوری کرے نا، مدد کرے نا، دیگراں ہم بکنند آنچ مسیحا میں کرد، فرماتے ہیں دوسرے بھی وہی کریں گے جو مسیح علیہ السلام کرتے تھے۔ مولانا ان اشعار میں کہیں فرما رہے ہیں کہ اولیاء زخم دینے والے بن جاتے ہیں، کہیں فرماتے ہیں مرہم بن جاتے ہیں، کہیں فرماتے ہیں کہ یہ واصل ہیں۔ مولانا کا یہ سب کچھ بتانے کا مقصد صرف ایک ہے۔ آئیے وہ مقصد دیکھتے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں بے ادب ہرگز نہ باشی با ملنگ، فرماتے ہیں کسی درویش کے ساتھ کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا، کہ اوس دریائے وحدت را نہنگ، اس لیے کہ وہ دریائے وحدت کے مگرمچھ ہیں، ان سے بچ۔ آگے مولانا پھر ان باطنی نابینوں سے مخاطب ہوتے ہیں جنہیں پہلے وہ مردہ لومڑیاں فرما رہے تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ گر سخن خواہی کہ گوئی چوں شکر، فرماتے ہیں اے بغیر شرح صدر کے تبلیغ کے شائقین، اگر تم اولیاء اللہ کی طرح دین کے لیے مفید اور شیریں باتیں کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے۔ کون سے کام فرماتے ہیں جی؟ پہلا کیا بتاتے ہیں؟ صبر کن این ہرس و این حلوہ مخور، فرماتے ہیں ایک تو تبلیغ کی خواہش سے باز رہنا ہے، اور دوسرا فرماتے ہیں حلوہ نہیں کھانا تم نے۔ آگے فرماتے ہیں صبر باشد مشتہائے زیرکاں، فرماتے ہیں عقل مندوں کو صبر بڑا مرغوب ہوتا ہے، ہست حلوہ آرزوئے کودگاں، فرماتے ہیں حلوہ تو بچے کھاتے ہیں خوش ہو کے۔ مزید فرماتے ہیں ہر کے صبر آورد،
گردوں پر رود، فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے وہ آسمانوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے، ہر کے حلوہ خورت واپس تر رود، فرماتے ہیں اور جو حلوہ کھاتا ہے نا وہ تھلے کو نیچے کو جاتا ہے۔ پہلی نظر میں اس کلام کو اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے مولانا نے یہاں پہ بے انشراح مبلغین پر طنز فرمائی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ دونوں پرہیزیں قرآنک موریلٹیز ہیں۔ مثلا اگر مولانا فرماتے ہیں کہ بے بصیرت اور بے انشراح شخص کو دین کی تبلیغ بالکل نہیں کرنی چاہیے، تو یہ تو قرآن کی سورہ یوسف کی آیت 108 کا خلاصہ ہے۔ آئیے وہ آیت دیکھتے ہیں۔ جامعہ علیہ رحمہ نے مثنوی شریف کو فارسی زبان کا قرآن ایسے تو نہیں فرمایا۔ کیا کہتی ہے سورہ یوسف؟ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کیا ترجمہ ہے؟ اے محبوب فرما دیں یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے صاحب بصیرت ہیں۔ اب جسے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہی نہ مانے، کیا اسے تبلیغ کرنی چاہیے؟ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ دوسری بات مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اولیاء جیسے مبلغ بننا چاہتے ہیں تو حلوہ نہ کھایا کریں، تو اس سے مراد تزکیہ نفس کرنا ہے، اور تمام صوفیاء و صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ترن والا کھانے والے کا نفس امارہ ہی رہتا ہے، وہ نفس لوامہ یا نفس مطمئنہ کی طرف بالکل انتقال نہیں کرتا۔ مولانا حلوہ کھانے کو حرام نہیں فرما رہے، انہوں نے تو خود لوگوں کو حلوے کھلائے ہیں، صرف یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اصحاب لی مع اللہ بننے کے لیے، شرع صدر کی نعمت حاصل کرنے کے لیے لقمہ تر سے پرہیز ضروری ہے، اور بقول شیخ عبد القادر جیلانی روح اللہ روحہ، انبیاء علیہم السلام کی کثرت صیام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صائم الدہر ہونے میں یہی راز پوشیدہ ہے۔ آپ بڑا واضح لکھ گئے ہیں کہ انبیاء کے نفوس بھی زندہ ہوتے ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے نفسوں کو بھوک اور ریاضت کی آگ ایسی دیتے ہیں جو ما سوی اللہ کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسے کہتے ہیں نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ حلوہ کھا کے نفس پالنے کی بات تو سمجھ آتی ہے، نفس کشی کی سمجھ بالکل نہیں آتی۔ ناظرین ایک وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ مولانا ہمیں کچھ اسباق دینے کے بعد سوداگر اور طوطے کی حکایت کی طرف عود فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں، کرد بازرگان تجارت را تمام، یعنی سوداگر نے اپنی تجارت ختم کی، باز آمد سوئے منزل شاد کام، اور وہ بڑا خوش اپنے گھر واپس آیا۔ ہر غلام را بیاورد ارمغان، یعنی وہ ہر غلام کے لیے تحفہ لایا، ہر کنیزک را بے بخشید و نشان، اور ہر کنیز کو اس نے سفر کی کوئی نہ کوئی نشانی عطا کی۔ آگے مولانا لکھتے ہیں، گفت توتی ارمغان بندہ کو، طوطے نے کہا بھائی اس بندے کا تحفہ کدھر ہے؟ آنچ دیدی آنچ گفتی باز گو، اس نے کہا بھائی جو کچھ وہاں دیکھا، جو کچھ آپ نے وہاں کہا سنا وہ مجھے بتاؤ نا۔ گفت نئے من خود پشیمانہ مزاں، سوداگر نے کہا نہیں بھائی میں نہیں سنا رہا، میں خود بڑا پریشان ہوں۔ دستے خود کھایاں، اس نے کہا میں اپنا ہاتھ کھا رہا ہوں، انگشتاں گزاں، اور انگلیاں کاٹ رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ کہ چرا پیغام خامے از گزاف، کہ میں کیوں بےہودگی میں ایک فضول پیغام، بردم از بے دانشی و از نشاف، بے وقوفی اور بے عقلی سے تم سے کیوں لے گیا۔ گفت خواجہ پشیمانی ز چیست، طوطے نے کہا اے خواجہ پریشانی کی کیا بات ہے، چیست این کی خشم و غمرہ مقتضیست، کون سی بات ہے جو اس غصے اور غم کی مقتضی ہے۔ گفت، اس نے کیا کہا سوداگر نے، گفتم آن شکایت ہائے، تو سوداگر نے کہا کہ بھئی میں نے تمہاری شکایتیں با گروہ توتیاں ہمتائے تو، تیرے جیسے طوطوں کے ایک گروہ سے بیان کی تھیں۔ آن یکے توتی زدردت بوئے برد، سوداگر نے کہا کہ ایک طوطا ان میں سے تیرے درد کی بو پا گیا تھا، زہراش بدرید و لرزید و مرد، اس نے کہا اس کا پتا پھٹ گیا، کانپا اور مر گیا۔ ناظرین طوطے اور سوداگر کی کہانی ابھی جاری ہے، لیکن مولانا ہمیں یہاں تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں اور اپنے اصلاحی مقصد کی طرف آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فعل را در غیب اثرہا زادنی است، فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو فعل ہیں، ہمارے جو کام ہیں، وہ غیب میں کچھ نتیجے پیدا کرتے ہیں، وعام والیدش بحکم خلق نیست، اور فرماتے ہیں کہ وہ نتیجے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، مخلوق پیدا نہیں کرتی۔
آگے فرماتے ہیں بے شریک جملہ مخلوق خدا، فرماتے ہیں یہ جو نتیجے ہیں یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ عام موالید ارچہ نسبت شاں بماست، فرماتے ہیں اگرچہ ان کی نسبت جو ہے وہ بندوں کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں پھر کہ زید پر رانید تیرے سوئے امر، فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ زید نے امر کو ایک تیر مارا، امر را بے گرفت تیرش ہم چون نمر، اور فرماتے ہیں کہ امر کو تیر نے چیتے کی طرح پکڑ لیا، یعنی اسے تیر لگ گیا۔ آگے لکھتے ہیں مدت سالے ہمیں زائد درد، فرماتے ہیں کہ سال بھر اسے درد ہوتا رہا، درد ہارا آفریند حق نہ مرد، فرماتے ہیں کہ یہ درد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بندے نے پیدا نہیں کیا۔ آگے کیا فرماتے ہیں زید رامی آدم ار مرد از دجل، فرماتے ہیں وہ تیر انداز زید جو ہے اگر اسی لمحے خوف سے مر جائے، درد ہا می زائد آن جاتا اجل، تو فرماتے ہیں پھر بھی امر کو درد تو ہوتا رہے گا۔ میں اس کو تھوڑا مختصر کرتا ہوں، حضرت کی بات سمجھنا مقصد ہے۔ مولانا یہاں تک ہمیں یہ بات سمجھا رہے تھے کہ ہم عوام جو کام کریں ان کے کچھ نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور اگر اس تیر انداز زید جس کی مثال حضرت نے دی ہے اس کی طرح ہم مر بھی جائیں تو ہمارے فعل سے پیدا شدہ نتائج اور اثرات باقی رہتے ہیں۔ لیکن ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ ساتھ فرماتے ہیں کہ اولیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ بستہ در ہائے موالید از سبب، فرماتے ہیں کہ اسباب سے پیدا ہونے والے نتائج کے دروازے ان پر بند رہتے ہیں۔ کب بند رہتے ہیں؟ کیوں بند رہتے ہیں؟ چوں پشیما شد ولی از دست رب، فرماتے ہیں اس وقت بند رہتے ہیں جب کوئی ولی خدا کے ہاتھ سے شرمندہ ہوتا ہے۔ مولانا فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عام گناہ گار انسان جب کوئی غلطی کر لیتے ہیں تو اس کے نتائج بھگتتے ہیں، لیکن اولیاء سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ چونکہ اصحاب خرق عادت ہیں، وہ نتائج اور آثار کو مترتب نہیں ہونے دیتے۔ آگے مزید اس کی وضاحت فرماتے ہیں اولیاء را ہست قدرت از الہ، فرماتے ہیں اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت حاصل ہوتی ہے، تیر جستہ باز آرندش ذرا، فرماتے ہیں چھوٹے ہوئے تیر کو بھی واپس لے آتے ہیں۔ یہ اولیاء کی کرامت کا بیان ہے جو کہ عوام کے لیے تو محال ہے، لیکن خواص کی کرامتوں پر تو قرآن شاہد ہے، جس میں آصف بن برقیہ، حضرت مریم وغیرہ کی بے شمار کرامات کا ذکر موجود ہے۔ آگے مولانا ایک اور خاص بات کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم میں اور اولیاء میں فرق کیا ہے بیسیکلی۔ مولانا فرماتے ہیں گفتہ نا گفتہ کند از فتح باب، فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ اصحاب شرع صدر ہیں اس لیے اپنی شرع صدر کے نور سے اپنے منہ کی کہی ہوئی بات کو بھی ان کہی بنا دیتے ہیں۔ تا ازاں نئے سیخ سوزد نئے کباب، فرماتے ہیں تاکہ اس کی شامت سے نہ سیخ جلے اور نہ کباب جلے۔ کیسے بھئی اپنی کہی کو ان کہی بنا دیتے ہیں؟ مزید فرماتے ہیں از ہما دلہا کہ آن نکتہ شنید، فرماتے ہیں کہ ولی کو یہ طاقت حاصل ہے کہ تمام دلوں نے جو اس کی بات سن رکھی ہے آن سخن را کرد محو و ناپدید، فرماتے ہیں کہ اس بات کو ان کے دلوں سے وہ محو اور نابود کرا دیتے ہیں۔ بڑی خاص بات ہے، ہم جیسے لوگوں کا دل جلدی جلدی تو یہ نہیں مانتا کہ ولی دوسرے لوگوں کے دلوں سے بھی بات محو کرا لیتے ہیں، لیکن مولانا نے اس پہ قرآن سے استدلال فرمایا ہے، آئیے وہ جانتے ہیں وہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں گرت برہان باید و حجت مہا، فرماتے ہیں اے چاند اگر تجھے ہماری بات پر کوئی حجت اور برہان چاہیے کہ اولیاء دلوں سے بات کو ہی محو کرا سکتے ہیں، اسنب خاں آیا او ننسہا، تو فرماتے ہیں پھر قرآن سے ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، فرماتے ہیں یہ پڑھو۔ اس کا کیا ترجمہ ہے کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے کے آتے ہیں۔ اس آیت میں مفسرین نے ننسہا کے چند معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی بلانے کا بھی ہے۔ مولانا یہاں فرماتے ہیں کہ غور کرنا، اس آیت میں بلانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے کہ ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، لیکن اگلی آیت میں دیکھو اللہ تعالیٰ یہی کام بندوں سے کروا رہے ہیں۔ کیسے بھئی؟ مولانا فرماتے ہیں آیا ان سوکم ذکری بہوں، فرماتے ہیں آیا ان سوکم ذکری پڑھ قوت نسیان نہادنے شاں بداں، اور فرماتے ہیں اولیاء کے بلا دینے کی قوت کو جان۔ اس شعر میں سورہ مومنون کی آیت 109 اور 110 کی طرف تلمیح ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کچھ بندے تھے جو کہتے تھے
کہ اے میرے پروردگار ہم ایمان لائے، ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا۔ قرآن کا کیا ارشاد ہے، عربی متن پیش کرتا ہوں، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 110 ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ، پس انہوں نے بنا لیا، سخریہ، ٹھٹھا، حتیٰ یہاں تک کہ انسوکم، انہوں نے بلا دی تمہیں ذکری، میری یاد۔ نذیر عرشی صاحب ان اشعار کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ آیت اور نون سے ہا میں اللہ تعالیٰ نے بلانے کا جو فعل ہے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا، جبکہ سورہ مومنون کی آیت 110 میں بلانے کے فعل کو اللہ نے بندوں کی طرف منسوب فرمایا۔ اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نعمت کبریٰ اور عطیہ عظمیٰ ہے، مگر فی الواقعہ یہ فعل بھی ذات کا اپنا ہی ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اولیاء ایسا بیزن خداوندی ہی کرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اس تفسیر کو باطل نہیں کہہ سکتے کہ اولیاء اللہ کسی کے دل سے کوئی بات محو کرا سکتے ہیں، کیونکہ ایسے خوارق مشاہدہ سے ثابت ہیں کہ کاملین کے تصرف سے بڑی پکی یاد کی ہوئی چیزیں ذہن سے نکل گئیں۔ یہ میں کلید مسمی سے کوٹ کر رہا ہوں آپ، یعنی تھانفی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ خرق عادت کے طور پر اولیاء سے یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں، مشاہدے سے ثابت ہیں۔ آگے مولانا دوبارہ طوطے کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں چوں شنید آمرغ کیا طوطی چے کرد، فرماتے ہیں جب اس پرندے نے یہ سنا کہ اس ہندوستانی طوطے نے کیا کیا تھا، ہم بلرزید و فتاد و گشت سرد، یہ طوطا بھی کانپا، گرا اور سرد ہو گیا۔ خواجہ چوں دیدش فتادہ ہی چنی، جب سوداگر نے طوطے کو اس طرح گرا دیکھا، برجہید وزد کلہ برزمی، وہ تڑپ اٹھا اور اس نے اپنی ٹوپی زمین پر دے ماری۔ چوں بدید رنگ و بدی حالش بدید، فرماتے ہیں کہ جب اس نے طوطے کو اس رنگ اور اس حالت میں دیکھا، حاجہ برجست و گرے مارا درید، فرماتے ہیں سوداگر تڑپا اور اس نے اپنا گریبان بھی چاک کر لیا۔ گفت اے طوطی خوب خوش جبیں، رو کے کہنے لگا اے میرے خوبصورت پیشانی والے طوطے، ہے چے بودت این چرا گشتی چنی، تمہیں کیا ہو گیا، تیری یہ حالت کس طرح ہو گئی ہے۔ اے درے گا مرغ خوش آواز من، پھر کیا ماتم کرتا ہے کہ ہائے افسوس اے میرے خوش الہان پرندے، اے درے گا ہمدم و ہم راز من، ہائے افسوس تو میرا ساتھی تھا، تو میرا ہمراز تھا۔ گر سلیمان را چنی مرغ بدے، کہتا ہے اگر سلیمان علیہ السلام کے پاس ایسا پرندہ ہوتا کہ دیگر مشغول عام مرغاں شدے، تو سلیمان علیہ السلام بھی کب دوسرے پرندوں سے جی لگاتے۔ اپنے طوطے کا خوب ماتم کرتا ہے اور پھر اپنی زبان کو بھی کوستا ہے، کیا کہتا ہے اے زبان تو بس زیانی مرمرا، کہتا ہے اے زبان تو نے میرے بڑے نقصان کر دیے ہیں، چوں تو ہی گویا چی گوہم مرتورا، لیکن اب میری طرف سے بھی تو ہی بول رہی ہے، میں تجھے کیا کہوں۔ مولانا سوداگر سے اس خوبصورت طوطے کا ماتم کراتے ہیں جو اس سے گم ہو گیا ہے، اور پھر ہمیں وہ درس دیتے ہیں کہ جسے سننے کے لیے پاک روحیں دم بخود ہو جاتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مرشد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، طوطیے کہ آید از وحی آوازیو، مولانا فرماتے ہیں روح کا وہ طوطا جس سے وحی کی آواز آتی ہے۔ راز ہی کھول دیا حضرت نے۔ پیش از آغاز وجود آغازیو، فرماتے ہیں وجود کے آغاز سے اس کا آغاز بہت پہلے کا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ رومی سوز ہے، گداز ہے، آگ ہے، بلکہ آگ کا گھر ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، اندرون تستا طوطی نہاں، پہلے فرمایا کہ وہی روح کا جو طوطا ہے وہ الہام دیتا ہے، اب فرماتے ہیں وہ طوطا کہاں ہے، وہ کہتے ہیں تیرے اندر ہے۔ عکس اورا دیدہ تو برئی و براں، فرماتے ہیں روح کے طوطے کا عکس تم اس پہ اور اس پہ سب پہ دیکھتے ہو۔ یعنی مولانا جسموں کی بات کر رہے ہیں کہ جنہیں ہم بندوں کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ آگے پھر ہمارا المیہ بتاتے ہیں می برد شادیت را تو شاد ازو، فرماتے ہیں کہ یہ جسموں کے عکس تیری اصل خوشیاں برباد کر رہے ہیں لیکن تو اس سے خوش ہے۔ می پذیری ظلم را چوں داد ازو، فرماتے ہیں جس طرح بندہ انصاف ملنے پہ خوش ہوتا ہے تو اس طرح اس کے ظلم قبول کر کے خوش ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں، اے جہاں از بہر تن می سوختی، فرماتے ہیں اے وہ جو عکس کے شیدائی بن گئے ہو، جسم کے شیدائی بن گئے ہو، تو کیا کر رہے ہو، روح کے طوطے کو جلا رہے ہو۔ سوختی جان را وطن نفروختی، فرماتے ہیں تم نے جان کو پھونک ڈالا ہے، بدن کو روشن کر لیا ہے۔ آگے پھر دعوت دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، سوختم، فرماتے ہیں میں جل گیا ہوں،
سوختہ ہاہد کسے، فرماتے ہیں کسی نے چواتی لینی ہے. یہ چواتی وہ ہوتی ہے جس کو کسی کی آگ میں جلا کر لوگ اپنی آگ جلا لیتے ہیں، اور مولانا فرما رہے ہیں کہ میں تو جلی ہوئی آگ ہوں، اگر کسی کو چواتی چاہیے تو مجھ سے لے لو آ کے. تازمن آتش زند اندر خسے، تاکہ وہ اپنی خاشاک ہستی میں، اپنی ہستی کی لکڑیوں میں اس چواتی سے آگ لگا لے. 20ویں صدی کے ممتاز صوفی سیدنا احمد میاں قدس اللہ سرہ العزیز اپنے کلام عرفان میں فرماتے ہیں کہ نبوت اور ولایت کو اپنی نعمت پہ شک نہیں ہوتا کہ انہیں کیا ملا ہے، اس لیے کبھی جوش میں اور کبھی ہوش میں فرماتے ہیں ان سے اپنی نعمت کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن سمجھتے اس کو پھر بھی وہی ہیں جن کو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. مولانا روم بھی یہاں پہ یہ جو چواتی کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ میرے سے آگ لے کے اپنی ہستی میں آگ لگا لو، یہ آپ کی نعمت کا برملا اظہار ہے. اور ایسا بہت ساری جگہوں پہ حضرت نے فرمایا ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں حاصل عمرم بے شد سے سخن نیست، فرماتے ہیں میری عمر کا حاصل 3 لفظوں سے زیادہ نہیں ہے. کون سے ہیں؟ خام، بدم پختہ شدم، سوزم. فرماتے ہیں میں کچا تھا، ذکر دم سے پختہ ہوا. دم فارسی میں سانس کو کہتے ہیں، اس سے ذکر خفی مراد ہے. تو کہتے ہیں ذکر خفی سے میں پختہ ہوا، سوزم، اور اب جل رہا ہوں. ایک اور جگہ فرماتے ہیں سینہ پر آتش مرا چومن کلست. فرماتے ہیں بھائی میرا سینہ آگ کی انگیٹھی کی طرح روشن ہے. کشت کامل گشت وقت منجلست. کیا فرماتے ہیں کھیتی پک گئی ہے، درانتی کا وقت ہے بھائی. رومی کا روحانی بیٹا اقبال 700 سال کے بعد رومی کی قبر سے فیض پا کے شور مچاتا رہا، کہتا پھرا اذان آرے کے دارم داغ داغم. اے ڈھونڈنے والو، وہ آگ جو مجھے رومی سے ملی ہے میں اس سے داغ داغ ہو چکا ہوں. شب خدرا بے افروز از چراغم. میرے سینے کے چراغ سے اپنے سینوں کی اندھیری شبوں کو تم بھی روشن کر لو. لیکن اقبال کو بھی کوئی نہ ملا، اور وہ لکھ گئے ہیں یہ کہ میں نے بہت دعائیں کی ہیں کہ اے اللہ مجھے ایک تو دے دے جس کو میں یہ اپنی نعمت دے دوں. پھر فرماتے ہیں میں یہاں تک دعائیں کرتا رہا کہ اے اللہ اگر ایک بھی نہیں دینا تو یہ نعمت مجھ سے واپس لے لے. بات بڑھ گئی بھائی، اقبال آگے تھے. واپس مولانا کی طرف چلتے ہیں. مولانا مزید فرماتے ہیں اے دریگا اے دریگا ایز دریگ. فرماتے ہیں ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس، کہاں چنا ماہ نہاں شد زیر میغ. فرماتے ہیں روح کا چاند اللہ کے جسمانیہ کے ابر کے نیچے چھپ گیا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ دنیا کارنل ایپیٹائٹ میں ہی خوش ہے، کسی کو تلاش ہی نہیں رہی ہے. آگے لکھتے ہیں چوں زنم دم کہ آتش دل تیز شد. فرماتے ہیں اب میں کیا بات کروں، میرے اپنے دل کی آگ تیز ہو گئی ہے. شیر ہجر آشفتہ و خون ریز شد. فرماتے ہیں ہجر کا شیر تند تیز ہو گیا ہے اور خون ریز بھی ہو گیا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں آنکھ وہ ہوشیار خود تند است و مست. فرماتے ہیں بھائی وہ شخص جو ہوشیار ہونے کی حالت میں بھی تند اور مست ہے، چوں بود چوں اون کدا گیرت بدست. فرماتے ہیں ایسے شخص کے ہاتھ میں جب جامع بے خودی آ جائے تو پھر اس کی حالت کیا ہوگی. مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ روح کے طوطے کی بات چلی تھی جو کہ اللہ کا راز ہے. فرماتے ہیں اس کی بات ہی کرنے سے ہمارے اندر کی آتش تیز ہو گئی ہے، حالت دیگر کو ہو گئی ہے. اگر بے خودی چھا گئی تو پھر کیا ہوگا. ناظرین مولانا اس سے آگے اپنے وصل کے بارے میں کلام فرماتے ہیں جن کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.